अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल साहबानी और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं फेसबुक लाइव के साथ साथ होम टीवी लाइव पर, यूट्यूब पर भी। और जैसा कि मैंने आज बताया था कि आज मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगा रात 10 बजे, तो इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े जो हैं वो तकमील की तरफ जा रहे हैं और योम हज़रत अली, जो शहादत हज़रत अली के हवाले से जो आज मातमी जुलूस और जो दीगर जुलूस और ज़ियारतें और ताज़िए और मातम के सिलसिले होते हैं, वो भी जो है बखैर व आफियत अपने तमाम मामलात जो है वो पूरे हुए हैं। और गरचे हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन था, लेकिन मामलात में नोटिफिकेशंस जो हैं वो बड़ी हद तक जो है वो उन पर इतना अमल दरामद भी नहीं होता। और कुछ हुकूमती अरकान को भी ये चाहिए कि जो मजहबी जज्बात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए बनानी चाहिए। तो बहरहाल SOPs को लोगों ने खुद ही फॉलो किया और डिस्टेंस भी नज़र आया जुलूसों में, लेकिन बहरहाल जुलूस बरामद हुए और ये सारे सिलसिले भी रहे। और आज ही वज़ीर आज़म साहब ने शाम को खिताब किया और उसमें उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया, लेकिन उनके ऐलान के कुछ ही देर बाद जो है हुकूमत सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह की जानिब से भी बयान आ गया कि हुकूमत सिंध जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेगी और उसके नतीजे में जो वो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल एक सर्द जंग जो है वो वफाक और सूबे के दरमियान वो जारी है। वज़ीर आज़म ने तो आज वाज़ेह तौर पर ये कह दिया हमें 1 साल के तक, तो अब 1 साल तक की जो एक पेशगोई कर दी गई है और वो भी हुकूमती हलकों की तरफ से की गई है, तो फिर यह है कि लोग थोड़े से तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हैं और मुब्तला भी हैं कि 1 साल तक इस तरह की सूरत हाल रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और हुकूमत सिंध के क्या तेवर आगे सामने आने हैं, वो उससे बराह रास्त जो इफ़ेक्ट है वो कराची के शहरियों पर बिलखुसूस और शहरी इलाकों में बिलउमूम मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हैदराबाद का, सक्खर का, मीरपुर ख़ास का, और वो जो इलाके जिनको हम शहरी इलाके डिफ़ाइन करते हैं हुकूमती कोटा सिस्टम के तहत, तो उन इलाकों में इसका बहरहाल क्योंकि ये बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें बड़ी हद तक एक जो है तकलीफ़ का इम्कान मौजूद है। और बिलउमूम के देही इलाकों पर भी पड़ेगा, और देही इलाकों में चूँकि कारोबारी एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए वहाँ इन कोरोना के केसेस के बढ़ने के इम्कानात भी कम हैं। लेकिन जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस है या एक जो खदशात हैं या जो एक शुकूक व शुबहात हैं, वो ये हैं कि बाज़ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि सरकारी लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराने पर पॉजिटिव केस डिक्लेयर हो जाता है, लेबॉर्ट्री से
वही शख्स अपने आप को टेस्ट कराता है तो उसका नेगेटिव आ जाता है, जिसका सब सोशल मीडिया पर जिक्र हो चुका है। तो इन हालात में हुकूमत सिंध की जो पॉलिसी है उसने शहरियों के लिए थोड़ा सा मुश्किलात और एक शक पैदा कर दिया है। और इस सिलसिले में कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आ रही हुकूमत की, या हुकूमती वज़रा जो है वो बयानात तो दे रहे हैं और टॉक शोज़ की ज़रूरियात तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को किस तरह से मुतमईन किया जा सकता है कि ये जो हैंडलिंग हो रही है कि सरकारी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो पॉजिटिव का रिज़ल्ट दे रही हैं। फिर ये शिकायत भी बहुत आम है कि जो शख्स भी किसी भी बीमारी से या अपनी तबई मौत मर रहा है उसे जो है वो कोरोना पेशेंट डिक्लेयर करके और उसकी जो रसूल हैं उसके जो यानी जनाजा नमाज और उसकी तदफीन के जो अमल है उसको जो है बहुत हद तक उन जो हमारे यहाँ की माशरत का जो एक निज़ाम है उससे अलग थलग किया जा रहा है, जो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इसलिए कि बहुत से लोग जो हैं वो रहे हैं कि किसी भी मर्ज में या किसी इलालत में या किसी तरह से अचानक अगर तबई मौत भी वाक़ हो जाती है तो उसके लिए जो है वो पुलिस से सर्टिफिकेट की बात की जाती है, या गोरकन और तदफीन के जो अमल है उसको महदूद लोगों तक महदूद कर दिया जाता है, जबकि लोग अजीज़ व अकारिब अपने किसी भी मरने वाले को देखना भी चाहते हैं, उसकी आखिरी दीदार भी करना चाहते हैं। तो ये बहरहाल इस तरह की जो सूरत हाल है उसकी वजह से बहुत सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, जिसको दूर करने के लिए हुकूमती हलकों को जो है बराह रास्त आवाम को भी एतमाद में लेने की ज़रूरत है। और आज की जो सूरत हाल हुई है उसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों ने एक बात की है कि अब आगे जो रमज़ान की रातें हैं और जो दीगर रमज़ान में इबादत का जो इज्तिमाई एक तासुर और जो एक वो है रिवायत है उसको जो है वो लोग बरकरार रखेंगे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत सिंध को मैं स्पेशली कहूँगा कि जनाब आप इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बजाय जो है आम लोगों की ज़िंदगी को आम लोगों के लिए आसान करें। आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो उस आसान होगी उसमें जिसमें उनकी अपनी ज़िंदगी और अपने जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। आम ज़िंदगी दोबारा अपनी असल की तरफ लौटेगी जिस तरह से थी, जो इस वक्त मुश्किल हुई है। और रहा बाज़ारों का खुलना, दुकानों का खुलना या कारोबार का खुलना, तो एसओपीज़ जो हैं जब हुकूमत एसओपीज़ पर अमल कराना चाहती है तो वो करा भी लेती है। तो अगर ये जो सूरत हाल है कि कहीं से जो है वो रस्सी बिल्कुल सख्त हुई है और कहीं से इतनी गिरा ढीली है कि उसमें से जो है पूरा जो है ऊँट गुजर सकता है, तो इस तरह की पॉलिसी जो है वो मुल्क में एक बेचैनी पैदा करती है, लोगों के अंदर एक तनफ़ुर पैदा करती है, एक लोगों को डिसअपॉइंट करती है, मायूस करती है। और ये जो मरकज़ और सूबा सिंध की जो सर्द जंग है, जो रस्साकशी है कि अभी वज़ीर आज़म के मुंह के अल्फाज निकले हैं कि उसके चंद ही लम्हों बाद मैं कहूँगा कि उसका रिएक्शन आ गया और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी।
پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی تو عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت جو ہے آپ نے کوئی انڈسٹریز کھول دی ہیں، آپ نے کچھ کاروبار کھول دیے ہیں، حکومت سندھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں تک جانے کے لیے، اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو کون سا راستہ؟ یہ کراچی جو ہے یہ فاصلوں کا شہر ہے، اورنگی ٹاؤن سے اور لانڈی کا فاصلہ، یا لیاقت آباد سے صدر کا فاصلہ، یا صدر سے سوراب گوٹ کا فاصلہ، یا گلستان جوہر سے ایئرپورٹ کا فاصلہ، یہ پیدل چلنے کے لیے تو نہیں ہے، اور ہر آدمی کے پاس کنوینس بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی کو تو حکومت سندھ کوئی فائدہ یا کوئی جو رعایت ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر رعایت دینے کی بات ہے تو وہ تو پھر اس کو مل رہی ہے جس کے پاس کنوینس ہے، اور جس کے پاس کنوینس نہیں ہے اس کے پاس تو رعایت نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کو ذرا سا وزیر اعلیٰ سندھ صاحب آپ غور فرمائیں اس پر اور اس کو دیکھیں۔ آپ کے مرکز کے ساتھ جو بھی ایک رسہ کشی ہے یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں، وہ آپ کی پولیٹکس ہے، وہ پولیٹکس آپ کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، مرکز بھی کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ بھی کر رہے ہیں، دونوں طرف سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کرونا کی آڑ میں شہری کی زندگی کتنی جو ہے وہ مصیبت میں آ سکتی ہے، کتنی پریشانیوں کا شکار ہو سکتی ہے، ایک عام شہری کن حالات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس میں پولیٹیشنز جو ہے اپنی اپنی پولیٹیکل اسکورنگ جو ہے وہ پراپر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت حکومت، بحیثیت گارجین آف دی سٹیزنز، حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں، کیسے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب وزیر اعظم واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ 1 سال تک ہمیں کرونا کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو جب کرونا کے ساتھ 1 سال تک رہنا ہوگا تو کیا 1 سال تک عام آدمی لاک ڈاؤن برداشت کر لے گا؟ کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ 1 سال تک گھر میں بیٹھ سکتا ہے؟ جس کی گزشتہ 3 ماہ میں یا 2 ماہ میں یا 1.5 ماہ میں کوئی ایک آدمی، کوئی ایک وقت سرکاری اہلکار آ کر کسی دروازے پر کھڑا ہو کر اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کن مسئلوں سے دوچار ہیں۔ تو ان حالات میں اس لاک ڈاؤن کو بھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کمفرٹیبل بنا دیں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کی کوشش کر دیں۔ ہمارے دوست اختر سروش صاحب، آپ ویلکم ٹو یو سر۔ اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیر آر سم اسکولس ہو آر ناٹ پیئنگ دا سیلری ٹو دا ٹیچرس۔ ایک طرف جو ہے وہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ لوگوں سے پوری فیس بھی وصول کر رہے ہیں، بلکہ جو 20% کی گورنمنٹ نے ریلیف مانگی تھی، جو ڈسکاؤنٹ مانگا تھا، اس پر بھی انہوں نے عدالتوں کا رخ کیا، اور اس پر ابھی تک کنفیوژن ہے کہ کچھ اسکول دے رہے ہیں، کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بالکل صاف ستھری بات جو ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ابھی مجھے میسیج میں لکھا ہے کہ وہ ٹیچرز کو پے نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے اسکول، میری اپنی ایک گمان ہے، میرا قیاس کہ بہت سارے اسکولوں نے اپنے اسٹاف کو فارغ بھی کر دیا ہوگا 2 مہینے کے اندر، اس لیے کہ جب 2 ماہ کی چھٹیاں پڑتی ہیں تو اس زمانے میں بہت سارے اسکول جو ہیں وہ ٹیچرز کو پے نہیں کرتے، اور اگر پے کرتے ہیں کچھ اسکول تو وہ ان کو 50% سیلری پے کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے یہ حکومت سندھ کے لیے ایک جو ہے قابل توجہ ہونی چاہیے کہ آپ
میں چونکہ کراچی میں رہتا ہوں، میری وابستگی کراچی سے براہ راست ہے، لیکن میری وابستگی سندھ کے ہر شہری سے ہے، ہر شہر سے ہے. تو ہم ان تمام شہروں کا یا ان تمام لوگوں کا اگر سوچیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ حکومت جو ہے ان لوگوں کو کیا ریلیف دے رہی ہے. وزیر اعظم صاحب تو جب بھی اپنا خطاب فرماتے ہیں تو وہ پاکستان اور امریکہ کا جو ہے موازنہ پیش کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے شہریوں کو یہ پیکیج دے سکتا ہے، پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں. لیکن سندھ حکومت کی جانب سے تو ابھی تک ایسی کوئی صورتحال سامنے آئی نہیں ہے کہ جی وہ یہ کہے کہ جی کراچی میں ہم جو ہے لوگوں کو یہ ریلیف دے رہے ہیں یا یہ پیکیج دے رہے ہیں یا یہ ان کے لیے جو ہم نے انسینٹیوز رکھے ہیں. انسینٹیوز تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کام سارا وہ کر رہے ہیں جو یورپ اور امریکہ کر رہا ہے. تو جب یورپ اور امریکہ والے سارے سسٹم کو آپ نافذ ہمارے ہاں کر رہے ہیں تو آپ ان کے یہاں کے کچھ انسینٹیوز بھی یہاں لے کر آ جائیں، تاکہ لوگوں کو یہ تو ہو کہ حکومت صرف ان کے ساتھ جو ہے سختی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ محبت کا اظہار بھی کرتی ہے. اور محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ٹیلی ویژن پر آ کر نمبر آف ڈیتھ بتا دیں یا نمبر آف کیسز بتا دیں یا کنسیکوینسز بتا دیں یا جو ہے آنے والے وقتوں کے خطرات سے آگاہ کر دیں، بلکہ ریلیف پیکیج یہ ہے یا ریلیف پیکیج اس طرح سے ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے آپ جو ہے بحیثیت حکومت کراچی کے شہریوں کے لیے، حیدرآباد کے شہریوں کے لیے، سکر کے شہریوں کے لیے، میر بخاص کے شہریوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ٹاؤن ہے، بدین ہے، ٹھٹا ہے، تھرپارکر ہے، عمر کوٹ ہے، اس طرح سے میرے سارے سندھ کے بہت سارے جو میں ایک ایک نام اس وقت نہیں لے سکتا، لیکن وہ سارے کے سارے جو شہر ہیں یا ان میں جو لوگ بستے ہیں، اس لاک ڈاؤن کا ایفیکٹ تو سب پر ہی پڑ رہا ہے، چاہے وہ 7 کا شہری ہو یا دادو کا شہری ہو. لیکن اس کے جو بہت زیادہ اثرات ہیں وہ ان شہروں میں آ رہے ہیں جن شہروں میں کاروباری زندگی زیادہ مؤثر اور زیادہ جو ہے متحرک ہے. تو ان شہروں میں حکومت کی طرف سے کیا پالیسی آ رہی ہے، حکومت کیا ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے. مارکیٹیں کھل رہی ہیں اور مارکیٹوں میں ایس او پی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، دکانیں سیل ہو رہی ہیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جو ایس او پی پر عمل نہیں کر رہا اس کی دکان سیل کر دیں، اسے پتہ چل جائے گا. لیکن بحیثیت حکومت شہریوں کو اویئرنیس کی کیا مہم دے رہی ہے؟ کیا ایک ایک دروازے پہ جا کے کسی کو آپ نے ماسک تقسیم کر دیا، دے دیا کہ یار آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، اور اتنے ماسک جو ہیں یہ ہم آپ کو ابھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں، یہ ماسک 1 ہفتے کے لیے قابل استعمال ہے اور آپ جب گھر سے نکلیں یہ ماسک پہن کر نکلیں. تو یہ وہ اویئرنیس ہے جو آپ ایک دفعہ کریٹ کر دیں گے، 1 ہفتے بعد وہ شخص خود ماسک لے کر نکلے گا یا ماسک خریدے گا یا جو بھی اس کو طریقہ ایڈاپٹ کرنا ہے، لیکن وہ اپنا منہ ڈھانپ کر، اپنا ناک ڈھانپ کر گھر سے نکلے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ترغیب تو دینی پڑے گی. لوگ چائے پینے کی عادت اس طرح سے تو نہیں پڑی تھی. چائے پینے کے لیے جو ہے چائے پلانے والوں نے پہلے مفت چائے تقسیم کی تھی، آج جو ہے کروڑوں روپے کی چائے جو ہے وہ پی جاتی ہے. تو حکومت سندھ جو اربوں خربوں کے معاملات اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہے، وہ شہریوں کے لیے یہ 15-15 20-20 روپے کی 100-200 روپے کی ایک ایک شہری کو اگر یہ سہولت دے دے تو اس میں میرا خیال ہے وہ اربوں اور خربوں کا انوالومنٹ تو نہیں ہوگا، بہت معمولی سے رقم اس میں انوالو ہوتی ہے. لیکن اس سے ایک اویئرنیس کی مہم آتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ یا آپ کے وزراء جب بیٹھتے ہیں
اور جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ماسک ان کے گلوں میں تو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن فیس نہیں ہوتا ہے. یہ ایک رول ماڈل ہے. جب میں اپنے لیڈر کو دیکھوں گا، جب میں اپنے رہنما کو دیکھوں گا، جب میں اپنے رول ماڈل کو دیکھوں گا کہ اس نے اپنا فیس جو ہے ماسک سے ڈھکا ہوا ہے، تو مجھے پتا چلے گا کہ یہ وائرس جو ہے اس کی سنگینی کا اندازہ اس لیے ہوگا کہ ایک آدمی بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں بھی اس نے اپنا فیس جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے. تو میں عام آدمی، میں سے مراد میں سے عام آدمی پھر اس بات کو محسوس کرے گا کہ واقعی یہ کوئی ایسی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جو اتنا محفوظ جگہ پر رہ رہا ہے، یہ شخص جو ہے اپنے آپ کو اس خطرے سے ڈرا ہوا محسوس کر رہا ہے. تو مجھے بھی ڈرنا چاہیے، مجھے بھی اس کے خطرے کو محسوس کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی. اب جب ہم نے 1 سال تک اس کے ساتھ ہی رہنا ہے تو 1 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے حکومت کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بھی کچھ جو ہے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. لوگوں تک رسائی حاصل کرنی ہوگی، لوگوں تک پہنچنا ہوگا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا. جب تک ہم لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک جو ہے کوئی صورتحال ایسی نہیں بن پائے گی کہ جس کی وجہ سے ہم اس خطرے پہ قابو پا سکیں. اس وقت ہماری ذمہ داری بحیثیت شہری یہ ہے کہ ہم اپنی ان تمام جو فروعی اختلاف ہیں، شہریوں میں تو خیر نہیں ہے، سیاسی کارکنوں میں ہو سکتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہو سکتے ہیں، اور حکومت اور حزب اختلاف میں ہیں، تو اس وقت صرف جو ہے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں اور عام آدمی کی ویلفیئر کے بارے میں سوچیں. عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جو بھی اسٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں، جو فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اور جو قوانین یا SOPs بنائی جا سکتی ہیں وہ بنائی جائیں تاکہ ہم سب کی زندگی میں ایک آسانی آئے. ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ واقعی یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا مقابلہ جو ہے وہ ایک کلیکٹیولی، مجموعی طور پر من حیث القوم سب کو کرنا ہے، کیونکہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 سال تک کوئی امکان نہیں ہے ویکسین کے آنے کا، اور آج ہی میں نے ایک اپنی پوسٹ ڈالی ہے جس میں سنوفی ایک کمپنی ہے دواؤں کی، اور اس نے فرانس میں ویکسین تیار کر لی ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے گوگل پر موجود ہے. تو پھر یہ مایوس کن باتیں بھی نہ کی جائیں کہ جی 1 سال تک کوئی ویکسین آنے کا امکان نہیں ہے. ابھی انہوں نے ویکسین اناؤنس بھی کر دیے، ویکسین کی فوٹو بھی دکھا دیے، اور سب کچھ اسی طرح سے ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں بھی اس پر تجربے ہو رہے ہیں. لیکن تجربات سے پہلے، تجربات تو اپنی جگہ پر ہوتے رہیں گے جب کوئی پیٹنٹ شکل اس کی سامنے آئے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے حفاظتی اقدامات ہیں، ایسے حفاظتی کچھ جو ریمیڈیز ہیں، ایسی کچھ جو ہے وہ ٹوٹکے ہیں، ایسے کچھ جو ہے وہ احتیاط ہیں کہ ان کی تشہیر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تشہیر ہوتی رہنی چاہیے. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی ان کا ذکر کیا تھا کہ ہم گرم پانی کا استعمال بڑھا سکتے ہیں. گرم پانی اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ جب ہم دن میں 3-4 بار جو ہے گرم پانی استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ یہ ایک فلو کی سی شکل بنتی ہے جس پر بہت ساری چیزیں پہلے بھی ڈسکس بھی ہوئی ہیں، اور مختلف لوگوں کی طرف سے ایسی چیزیں آ بھی رہی ہیں. تو ادرک کا قہوہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا ہے.
اس کے علاوہ اسٹیم لی جا سکتی ہے، اور اسٹیم جو ہے وہ سب سے زیادہ معتبر اور بڑا مؤثر ذریعہ ہے، لیکن یہ ہم گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ ہمیں کسی حکومت کی ضرورت ہے اور نہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کی ضرورت ہے، یہ ہمارے گھر میں رہ کر ہم اپنی احتیاط کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ گئی ہے یا بٹھائی جا رہی ہے کہ ہم نے 1 سال تک جو ہے وہ اسی کے ساتھ، کرونا کے ساتھ، تو یقیناً اس کے نتیجے میں لوگوں میں اموات کی شرح بھی بڑھے گی۔ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، ان کے لیے پھر کوئی پالیسی وضع ہونی چاہیے، ایسا کوئی سسٹم واضح کیا جانا چاہیے کہ ان کو باہر جانے سے اعتراض کرنا چاہیے، یا اگر وہ جائیں تو ان کو کیا کیا جو ہے اقدامات اور احتیاط، اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی کیمپین شروع کی جانی چاہیے کہ جس سے یہ احساس ہو کہ جی ایج ڈیفائن کیا جانا چاہیے کہ کس ایج کے لوگ بہت آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسے شکست دے سکتے ہیں، اور کس بات میں خطرے کی طرف جا ان کے لیے کیا احتیاط ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انہیں کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں یا محفوظ رہ سکیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی، بس آج یہی میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ایک ڈسکس ہو کہ سندھ حکومت جو ہے وہ دونوں جو ہے انہوں نے سندھ کے شہریوں کو، بالخصوص کراچی کے شہریوں کو، ایک عجیب کنفیوژن میں ڈال دیا ہے، ایک عجیب مشکل سے دوچار کر دیا ہے کہ وہ اپنے کام روزگار اور اپنے عزیز و اقارب سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ اب عید کا موقع ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک ایسا تہوار، جی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا عید کا موقع ہے، یہ ایک ایسا تہوار ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اعتبار سے، اور ہم اس تہوار کو میں بہت دور دور سے لوگ اپنے جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ اس تہوار کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے اور اپنے وطن آ جاتے ہیں، اپنے آبائی گھروں میں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ ہو رہی ہے، مگر آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی SOPs، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی ایک لائحہ عمل وہ حکومت وضع کرے، بتائے کہ اگر ہمیں اپنے عزیز و اقارب سے ملنا ہے تو ہم کس طرح سے ملیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ عید کے لیے لوگ جو ہے وہ بے چین ہوتے ہیں۔ عید مسلمانوں کی زندگی میں ایک مذہبی تہوار ہے، اور ایک ایسا تہوار ہے جس کا نعم البدل اور کوئی دن نہیں ہو پاتا، مگر یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی ہے، کسی چیز پر کوئی ایک ایسی پالیسی سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جس پر جو ہے آگے جا کر یہ دیکھا جائے کہ ہم کب اس خوف اور اس ڈپریشن کی فضا سے نکل سکیں گے۔ بلکہ یہ کہنا کہ 1 سال تک ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہوگا، تو 1 سال تک چلنے کے لیے پھر ہمیں حکومت کیا ایسی وہ دے رہی ہے، پالیسی دے رہی ہے کہ جس میں ہماری جو سماجی زندگی جو ہے، ہماری جو خاندانی زندگی جو ہے، ہمارے جو فیملی کا جو ماحول سسٹم جو ہے عزیز و اقارب کے ساتھ ملنے والا، اس کو کیسے مینیج کریں گے، ہم کس طرح سے کریں گے۔
یا پھر اس کی خلاف ورزی ہوگی. اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھی انسانی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے کوئی احتیاطی تدابیر جو ہیں، اس کی کوئی احتیاطی پالیسی جو ہے، اس کا کوئی ایک سسٹم جو ہے وہ وضع کرنا بہت ضروری ہے. اور حکومت میں بہت بڑے اعلیٰ دماغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صبح سے شام تک سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، لیکن سر جوڑ کر وہ صرف جو ہے یہ فیصلے بتاتے ہیں کہ ہمیں 1 سال تک اس کے ساتھ چلنا ہوگا، ابھی اس کی ویکسین دریافت نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے، ابھی یہ چیز بنے گی نہیں، ابھی اس کو اس طرح سے نہیں ہونا ہے. لیکن عام آدمی کی زندگی کو ہم اجیرن نہیں ہونے دیں گے، اس کو بھوک سے نہیں مرنے دیں گے، اس کے لیے جو ہے روزگار کھول دیں گے، ہم لاک ڈاؤن میں نرمی لے آئیں گے. یہ سب باتیں بھی ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی صرف روزگار کے حد تک تو لا سکتے ہیں آپ، لیکن ایک آدمی اگر اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہے جو ایک شہر میں رہتے ہوئے 2 مختلف علاقوں میں رہتا ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کتنے دن اور کب تک روکے؟ کیا ہماری معاشرت، کیا ہمارا سسٹم، کیا ہمارا جو زندگی کا لائف سٹائل ہے اس میں اس کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ دیں؟ ابھی ہمارے یہاں اولڈ ہاؤسز نہیں آئے ہیں اس طرح سے جس طرح سے یورپ اور امریکہ میں آئے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں ابھی وہ سسٹم نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں جا کے پھینک دیں اور ان سے جا کر مہینے میں 1 دفعہ پھول پیش کرنے چلے جائیں. ہمارے ہاں روایات اس سے مختلف ہیں. تو ہمارے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری حکومتوں کو ہمارے شہریوں کے لیے سوچنا ہوگا، اور یہ سوچ انہیں عام آدمی تک کمیونیکیٹ بھی کرنی ہوگی کہ وہ کیا ایسے اقدامات کریں گے ان کو، اور حکومت اس میں کیا معاون اور مددگار ثابت ہوگی، اور کس طرح سے وہ ایسی پالیسی بنا کے دے رہی ہے یا دے گی کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے. اسی روزگار کے حوالے سے آپ عام آدمی باہر نکل رہا ہے بغیر ماسک کے، آپ اسے تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. دکاندار نے اگر ماسک نہیں پہنا تو آپ نے دکان سیل کر دی، دیٹس گڈ، اچھا کیا، اس کو نصیحت ہو گئی کہ اس نے بہت اچھا کیا. لیکن جو آدمی بغیر ماسک کے نکل رہا اس کو بھی تو 1 دفعہ بتائیں کہ آپ جو ہے اپنے لیے ایک خطرہ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ آپ لا کر اپنے گھر میں دوسروں کو بھی دیں گے، فروخت کر دیں گے بغیر پیسوں کے، مفت میں تقسیم کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ایک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. ہم یورپ اور امریکہ کے اعداد و شمار، اٹلی اور فرانس کے اعداد و شمار، برطانیہ اور امریکہ کے اعداد و شمار بتا کر اپنے ملک میں صرف عام آدمی کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں. عام آدمی کا جو امیون سسٹم ہے اس کو ڈپریشن کے ذریعے برباد کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں جب 24 گھنٹے آدمی ایک ہی طرح کی سوچ میں رہے گا کہ وہ ایک نادیدہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک نادیدہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک نادیدہ دشمن اس پہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ وہ ایک ڈپریشن میں چلا جائے گا، وہ ایک نئی بیماری اپنے ساتھ لے لے گا. جو کمزور اعصاب کے مالک ہیں وہ ڈائبٹک ہو جائیں گے ٹینشن کے نتیجے میں، اینزائٹی ان کی بڑھ جائے گی، اور ان کے اور مسائل ہو جائیں گے جو تھوڑے دیگر مسائل سے پہلے سے 2-4 ہیں، وہ اور ان میں جو ہے بائی پروڈکٹس، ان کی جو بیماریاں ہیں ان کے بائی پروڈکٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ ہارٹ کی طرف چلا جائے گا، اگر کسی کو شوگر اور ہارٹ دونوں ہیں تو وہ گردوں کی طرف چلا جائے گا، کڈنیز کی طرف چلا جائے گا، یا کسی اور طرف چلا جائے گا. تو لوگوں کا مورال بلند کرنے کے لیے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ یہ دشمن ایسا دشمن ہے کہ جس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے قابو پا سکتے ہیں، اور اس میں حکومت بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے.
आम आदमी के ताउन की ज़रूरत है और आम आदमी को ताउन हुकूमत की तरफ से भी उतना ही मिल रहा है जितना उसको चाहिए। ये सारी सूरत हाल है। इस पर दोस्तों ने मेरी गुफ्तगू सुनी और आपने देखा, तो अब ये कि निशानियां तो ये बहुत आगे तक जा रही हैं और अल्लाह ताला अपना रहम करे। हम बहरहाल अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं ये कहूँगा कि हम उन बहुत से खराबात में उस हद तक इन्वॉल्व नहीं थे जिनका शिकार यूरोप था और जिसकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम को एकदम से जो है डाउन होना पड़ा। हमारे यहाँ की सूरत हाल उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि हमारे अंदर अल्लाह पर और अपने अकरबा को भी तसल्ली देते हैं कि इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत थी, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। इवन एक आदमी हमारे दरमियान से चला भी जाता है, मर भी जाता है, तो भी हम उसके अकरबा को, उसके लवाहिकीन को ये तसल्ली देते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, बस उसका अल्लाह की तरफ से इतना ही वक्त था। तो हमारे पास ईमान की ये इतनी बड़ी ताकत है कि हम उस ज़ात अक़दस को, जिसे पूरी दुनिया, दोनों आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया गया, हम उसके उम्मती हैं और हम उस एक अल्लाह पर अपना ईमान रखते हैं कि पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। तो इस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो मुस्तहकम है और तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद, तमाम तर ख़तरात की जो पब्लिसिटी हो रही है उसके बावजूद हम अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाकर उससे खैर मांगते हैं पांचों वक्त। आजकल रमज़ान में, हर रमज़ान में हर कलमा गो मुसलमान अल्लाह के हुजूर झुकता है, लेकिन इस रमज़ान में खुसूसी इबादत का एहतमाम हो रहा है। उसकी दोनों वजूहात हैं। एक ये कि लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से सारा वक्त घर में रहना होता है और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त जिस वबा से पूरी दुनिया दो चार है, पाकिस्तान भी उसका शिकार है और उसकी वजह से पाकिस्तान में अल्लाह को और उसके रसूल को बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ, अंदर के सच्चाइयों के साथ जो है याद किया जा रहा है। यही वजह है कि जो एक्सपेक्टेशंस और जो रिजल्ट्स और जो टारगेट्स 2 माह पहले अज्यूम करने की कोशिश की गई थी या बताने की कोशिश की गई थी कि इतने केसेस सामने आ सकते हैं, इतनी अमवात सामने आ सकती हैं, इतना जो है डिज़ास्टर हो सकता है, बट अल्लाह ने हमें उससे महफूज रखा। सिर्फ अपने महबूब की उम्मत होने के हवाले से, अपने रसूल की उम्मत होने के हवाले से हम उसके, क्योंकि हमारे हर फेल में, हमारे हर कौल में, हम बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हों या लाइट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हों, लेकिन हम में से हर एक की ज़बान पर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये 2-4 बातें ऐसी हैं कि अल्लाह और रसूल का जिक्र किसी ना किसी 24 घंटे में गुफ्तगू के दौरान कहीं ना कहीं अल्लाह और उसके रसूल का नाम ज़रूर आ जाता है। तो ये उसकी बरकत है जिसकी वजह से पाकिस्तान उतने ज़्यादा डिज़ास्टर की तरफ नहीं गया। मगर मैं फिर ये दरख्वास्त करूँगा अपनी हुकूमतों से और अपने पॉलिटिशियंस से भी कि प्लीज़ इस मरहले पर
सिर्फ कौम का सोचें, पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स के लिए मौजूद है, पूरी ज़िंदगी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मौजूद है, लेकिन इस वक्त अगर कोई फैसला हो रहा है तो उसमें कंसेंसस भी नज़र आना चाहिए, और वो कंसेंसस जो है उसको इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अ कॉमन मैन होना चाहिए। सिर्फ एक खवास के लिए एसओपीज बना देने से या खवास की जो है दिलजोई के लिए जो है इक़दामात उठा लेने से आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। तो हमें आप दोस्तों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि ताक रातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लैलतुल क़द्र भी आनी है, और इसके साथ साथ रमज़ान का ये आखिरी अशरा जो आज 21वां रमज़ान था तो आज से शुरू हुआ है। तो आप अपनी इबादत में पूरी उम्मत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के जो इब्ने आदम हैं उनके लिए, जो अल्लाह की मखलूक है उनके लिए दुआएं करें कि हम सब इस वबा से निकलें, अपनी असल ज़िंदगी की तरफ लौटें और एक अच्छे बाकिरदार मुसलमान की हैसियत से उसवाए हसना की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी को असर नो शुरू करें। और अपने कारोबारी हजरात से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिर इतना ज़्यादा मुनाफा किस काम का। एक अजीब सी बात आज वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इस रमज़ान में महंगाई नहीं बढ़ी है। तो बस ज़्यादा लंबी बात करने के बजाय सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि 30 शौबान को या 29 शौबान को जो खरबूजा 40 रुपये किलो था, पहली रमज़ान को वो 100 रुपये किलो हो गया था, और जो केला 70 रुपये दर्जन था वो पहले रमज़ान को 120 रुपये दर्जन हो गया था। लेकिन बहरहाल वो तो हम ख़रीदते हैं तो हमें पता होता है। वज़ीर आज़म साहब के यहाँ तो लोग नीचे का तबका जो है ख़रीद कर लाता है, मुलाजमीन लाते हैं ख़रीद कर, तो उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है, बल्कि वहाँ एक सप्लाई चेन है जो वज़ीर आज़म हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और वज़ीर आला हाउस वगैरह को जो है ये सारी जो अशिया खुर्दोनोश का एक सिस्टम है जिसके तहत वो चीज़ें वहाँ जाती हैं। तो उनका एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से कोई ख़ास लेन देन नहीं होता। वो एदाद व शुमार पर बिलीव करते हैं। वफाकी इदारा शुमारियात जो फिगर्स सामने रख दे वही उनके नज़दीक जो है वो एथेंटिक भी होती हैं, और उसका वो समझते हैं कि आम आदमी इसी सूरत हाल के मुताबिक काम कर रहा है और यही उसको भी फेस करना पड़ रही है। तो बहरहाल ये तो एक बात थी, लेकिन चूँकि हम इसके आदी हैं, महंगाई बढ़ती है, हम तोहन व करहन इसे कबूल भी करते हैं, और उसी कीमत पर आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और ये फल और सब्जियां लेने पर मजबूर होते हैं जो दुकानदार या फल फरोश या सब्ज़ी फरोश देता है या जिस पर वो फ़रोख्त करता है। तो उस पर हमें वज़ीर आज़म साहब से कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि ये हम गुज़िश्ता कई दहाइयों से सेम सूरत हाल से दो चार हैं। हुकूमत का हमेशा अपना एक नुक्ता नज़र रहता है, उसके नज़दीक कभी महंगाई बढ़ती ही नहीं है। आम आदमी का अपना एक ज़िंदगी का तर्ज है जिसके तहत वो उन सब चीज़ों को फेस करता है और वो करता रहेगा, आगे भी करेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो एक सूरत हाल है उसमें एक कौमी कंसेंसस जो है
ایک نیشنل کنسنسس جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت جو ہے اس پر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو وہ ہمارے قوم کے لیے، عام آدمی کے لیے اس میں جو بہتری نظر آئے اس کی طرف توجہ دے دیں۔ اور میرے دوست جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً میری بہت ساری باتوں سے انہیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی کی سیاسی دل آزاری کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کی سیاسی دل جوئی کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے دل میں جس درد کو محسوس کرتا ہوں اس درد کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور اس درد کے نتیجے میں اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے یا کسی کی دل جوئی ہو رہی ہے تو وہ دونوں حضرات مجھے معاف فرمائیں، مگر اس میں جو نیت ہے وہ صرف ایک عام آدمی کی بھلائی کی ہے، اور اس بھلائی کو میں، آپ، ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کی طرف جائیں جس کے لیے کہا ہے کہ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ۔ تو یہ فلاح کی طرف آنے کے لیے ایک میری چھوٹی سی گفتگو تھی، جن لوگوں نے سماعت کی ان کا بھی شکریہ، جو آگے سماعت کریں گے ان کا بھی شکریہ، اور رمضان کی ان پاک راتوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ میرے، آپ کے، ہم سب کے مسائل اور پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں قومی جذبے کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک قوم ہو کر سوچیں، ایک ایسے نادیدہ دشمن سے ہمارا سامنا ہے کہ جسے ہم مروجہ احتیاط کے ذریعے شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں وہ آپ پر حاوی ہے اور کہیں وہ آپ سے مات کھا رہا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ہم ایک فیئر میں مبتلا ہیں، ایک خوف میں مبتلا ہیں، ایک ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ بس حکومتوں کو میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس ڈپریشن کو، اس خوف کو عام آدمی کی زندگی سے نکال دیں، عام آدمی کی سوچ سے نکال دیں، اس کے وہموں، اور میڈیا بھی نمبرز کا گیم نہ کریں۔ جو آج کی کرنٹ صورتحال ہے اس پر گفتگو کرے، اس کو کیلکولیٹ، بیک سے کیلکولیٹ کرتا ہوا نہ جائے کہ دسمبر سے لے کر آج تک کے فیگر کوٹ کر دیے، فروری سے لے کر آج تک کے فیگر کوٹ کر دیے۔ اس طرح سے لوگوں میں مایوسی اور ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے۔ اس ڈپریشن کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈپریشن نکلے گا اس طرح سے کہ ہمیں اچھی خبریں سنائی جائیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ 500 افراد میں جو یہ دریافت ہوا تھا اس میں سے 470 افراد صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، 30 افراد آئسولیشن میں ہیں، 3 افراد موت کی وادی میں چلے گئے ہیں یا زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ تو پہلے پازیٹیوٹی کو لے کر آئیں، پہلے جو ہماری ایک حوصلہ پیدا کرنے والی جو سچویشن ہے اس کو کریٹ کریں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنا جو یہ ایتھکس آف جرنلزم ہے اس کے مطابق آئیں۔ تو وہ ایتھکس آف جرنلزم جو ہے وہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کو پازیٹیو بھی بنا سکتے ہیں اور نیگیٹیو بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ پازیٹیو بنانے کی کوشش کر لیں، نیگیٹیو نہ بنائیں، اس لیے کہ نیگیٹیو بنانے کے نتیجے میں آدھے لوگ جو ہیں وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو تھوڑی سی بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ ایک
اور ڈپریشن کا شکار ہیں کہ مطلب وہ اس ایج بار میں آ گئے ہیں، وہ اس ایج گروپ میں آ گئے ہیں جہاں وہ ایفیکٹ بہت جلد ہو سکتے ہیں. یہ جو نیگیٹو رول جو ہے اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ. اس رول کو اسٹاپ کریں پلیز. یہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ، اور سوشل میڈیا کے دوستوں سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی پازیٹیو چیزوں کو سامنے رکھیں. اور پھر ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایسی ویڈیوز وائرل نہ کریں، ایسی چیزیں پوسٹ نہ کریں جن سے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو، لوگوں کی جو ہے وہ صحت پر مثبت کے بجائے منفی اثرات پڑ رہے ہیں. ان ساری باتوں کے بعد میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا اور آپ سے بہت ساری باتیں بھی کی. آپ سب کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے، اور اس سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مد نظر رکھیے جو کرونا کے روکنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.